बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितने स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और उन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने का सही तरीक़ेकार क्या है, और फिर अगर स्कॉलरशिप न मिले तो फिर क्या करना चाहिए और उसका अल्टरनेट क्या होगा। मेरे अजीजों, दुनिया में जहां कहीं पे भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो बुनियादी तौर पर उनकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, मेरिट स्कॉलरशिप्स। ये वो स्कॉलरशिप होता है कि जो आम तौर पर पोजीशन होल्डर्स को दिया जाता है। इसमें बोर्ड्स भी देते हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी देती हैं। तो ये तमाम वो होता है कि जो टॉपर्स को मिलता है। स्कॉलरशिप की दूसरी टाइप होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसका मतलब यह है कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जो पे नहीं कर सकते, तालीम के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आर्फन हो सकते हैं, वो उसके अलावा किसी के माली हालात कमज़ोर हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है या पढ़ना चाहता है, तो फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए। तो सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि बेटा आप पढ़िए। तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहलाते हैं। स्कॉलरशिप की एक तीसरी किस्म जो होती है वो होती है नीड कम मेरिट या मेरिट कम नीड। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जो अच्छा पढ़ने वाले भी हैं लेकिन उनकी माली हालात ऐसे नहीं हैं कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें। तो या फिर ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके माली हालात बहुत कमज़ोर होते हैं, वो घरों में बैठना चाह रहे होते हैं कि यार क्या करें, फीस नहीं दे सकते। तो ऐसे मौके पर फिर ये होता है कि वो मेरिट पे तो आ रहे होते हैं लेकिन पैसों की वजह से घर बैठते हैं। तो सोसाइटी के ऐसे लोग, ऐसे इदारे फिर आगे बढ़ते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि नहीं बेटा आप घर नहीं बैठे, आगे आए और पढ़िए। अब आइए हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितने स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगे, कहां कहां अवेलेबल होंगे। मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 9 तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, यानी 9 कैटेगरीज हैं, बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं कि जिसके अंदर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से ये तमाम स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं आपको ये सारी बताऊंगा और आपको इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है कि बेटा अगर आप इनसे वाकिफ नहीं होंगे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर, अपने इदारों में जाकर अच्छे तरीके से आप वहां से स्कॉलरशिप लेने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बहुत तवज्जो से आपको ये समझना चाहिए और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन स्कॉलरशिप को आपको हासिल कैसे करना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के बारे में। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स का मामला ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एडमिशन के साथ ही स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहीं पे आपसे सवाल आ जाएगा कि अच्छा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए या नहीं चाहिए। आप अगर यस कर देंगे तो फिर ये होगा कि वहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल के बारे में ज़रा डिटेल से बात होगी, तो वो चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी और वहीं पे इसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें ख़ास तौर पे ये नस्ट है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट है, इस तरह के इदारे ये काम करते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार कम इदारे करते हैं। दूसरा और कॉमन तरीक़ेकार ये है कि आप एडमिशन लेते हैं, पहले सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो फिर वहाँ पे जो उसका हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना तरीका है और उसके मुताबिक आप वहाँ पे प्रोसेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको बताना बड़ी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जब हम कहते हैं तो उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है, वो बड़ी हिडन सी होती है। वो हिडन इसलिए होती है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने वहां पे स्कॉलरशिप्स दिए होते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के एलमनाइज हैं, वहां पे कुछ और उसी शहर के रहने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ये समझते हैं कि तालीम के अंदर खर्च करना चाहिए और ऐसे स्टूडेंट के जो पे नहीं कर सकते उनकी फी पे कर देनी चाहिए या इस तरह। तो ये एक अलग से एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है यूनिवर्सिटियों के पास। तो वहां पर जाकर आप अगर अप्रोच करेंगे तो उससे ये होगा कि बड़े आराम से आप वो असिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीजें आपके इल्म में होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि तकरीबन तमाम सूरतों में पहले सेमेस्टर की फीस आप पे करेंगे और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये काम मैंने करना है और ये कैसे करना है। इस हवाले से मैं आखिर पे जाके आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के अखराजात को आपने कैसे अरेंज करना है और इस मामले को कैसे हैंडल करना है। बाज़ वक़्त हमें ये ख्याल आता है कि अच्छा चंद एक स्कॉलरशिप्स होंगे, कितना होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा।
میں آپ کو ایک یونیورسٹی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ صرف ایک یونیورسٹی کے سٹیٹ یہ بتاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ پورے سٹیٹس موجود ہیں، کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ بچوں کو ہم نے اس سال میں اسکالرشپ دیا ہے، یعنی بینیفیشریز جو ہیں ان کی تعداد 10,000 ہے۔ بیٹا کتنا بڑا نمبر ایک ہی یونیورسٹی بتا رہی ہے، اور اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں اسکالرشپس موجود ہیں۔ اچھا جناب، ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اس کیٹیگری کے اندر آپ میں سے وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جن کے والدین یونیورسٹی کے اندر امپلائی ہیں یا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائی ہیں، صوبائی گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، یا اس کے علاوہ فورسز میں سے کسی کے بھی امپلائی ہو سکتے ہیں، مثلا آرمی، ایئر فورس، نیوی وغیرہ کسی کے بھی اگر وہ امپلائی ہیں تو ان کے لیے الگ سے ایک فنڈ موجود ہوتا ہے، اور وہ تقریباً ہر یونیورسٹی کے اندر اویلیبل ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپروچ کریں گے اور تھوڑا سا پش کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل مل جائیں گی۔ اس میں خاص طور پہ فوجی فاؤنڈیشن سٹائپنڈ اسکیم ہے، اس میں پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، اس کے علاوہ فیڈرل امپلائیز کے لیے فنڈ ہے، اے جے کے گورنمنٹ کا فنڈ ہے، یا باقی بلوچستان اور اس کے علاوہ سندھ اور کے پی وغیرہ ہر صوبے کے اندر ان کے لیے فنڈز موجود ہوتے ہیں، صرف آپ کو ذرا اپروچ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے گورنمنٹ اسکالرشپ۔ گورنمنٹ اسکالرشپس آپ کہیں گے کہ اچھا کتنے، کیا بیٹا 15 سے زیادہ بڑی بڑی جو ادارے ہیں اور بڑی بڑی سکیمز اور بڑے بڑے فنڈز جو ہیں وہ تو میرے سامنے موجود ہیں۔ اچھا، اس کیٹیگری کا اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کہیں گے کہ اچھا کون کون سے بڑے ہیں؟ دیکھیں، ہونہار اسکالرشپ بہت بڑا پروگرام ہے، بے نظیر اسکالرشپ بہت بڑا پروگرام ہے، اسی طرح پیف ہے، بیف ہے، سیف ہے، کیف ہے، یہ سارے جتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو صوبائی گورنمنٹس کے اور فیڈرل گورنمنٹس کے بہت بڑے بڑے فنڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایچ ای سی کا فنڈ موجود ہے، اس کے علاوہ جناب آپ کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کا بیت المال موجود ہے، اور یہ بیت المال پیورلی ہوتا ہی اس پرپس کے لیے ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹس کہ جو پے نہیں کر سکتے، جن کے مالی مسائل ہیں، اس میں ان کی ہیلپ کی جائے۔ اب جیسے فار ایگزامپل مورا اسکالرشپ ہے، او جی ٹی سی ایل ہے، او پی ایف ہے، پھر اسی طرح اسکاٹ لینڈ پاکستان اسکالرشپ ہے، سندھ انڈومنٹ فنڈ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، نیشنل بینک آف پاکستان کے اسکالرشپ ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے لیے اسکالرشپس موجود ہیں، بیٹا ان کو اپروچ کرنا آپ کا کام ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو عام طور پہ ہمارے سامنے تو ہوتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں ان اداروں کو، نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا یہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، اور ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی کیا یہ سپورٹ کرتے ہیں، یا یہ ویلفیئر کے اور ریلیف اور ایمرجنسی میں ہی سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ لوگ اسکالرشپ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک آپ کے پاس موجود ہے، اسی طرح الفرا اسکالرشپ کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، ڈالڈا فاؤنڈیشن ہے آپ کے پاس، ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، ہاشو فاؤنڈیشن ہے، آغا خان فاؤنڈیشن ہے، یہ تمام فاؤنڈیشنز جو جن کے میں آپ کے بتا رہا ہوں، تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں کہ جو دراصل اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جیسے ہماری لوکل این جی اوز اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں اور انہیں اسکالرشپ دیتی ہیں، پڑھائی میں مدد کرتی ہیں، ویسے ہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی ایسی موجود ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتی ہیں خود پاکستان کے اندر رہ کر پڑھنے کے لیے۔ اس میں خاص طور پہ اسلامک ریلیف ہے، ان کا ہزاروں میں ان کا نیٹ ورک موجود ہے کہ جو بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ ہے، ایچ ایچ آر ڈی جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کا بھی بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے کہ یہ کلاس 1 سے لے کے یونیورسٹی تک بچوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس قطر چیریٹی ہے، جن کا بھی اسی طرح بہت بڑا نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے، اور ہر شہر کے اندر تقریباً یہ بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ اس میں ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے اور ان تک پہنچنا۔ ایک اور کیٹیگری جس کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری بھی ہے اور آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تمام بچے کہ جو بہت ذہین بچے ہیں، ایکٹیو ہیں، بہت ہی شارپ بچے ہیں، ان کے لیے یہ کیٹیگری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹیلنٹ ہنٹ اینڈ آؤٹ ریچ پروگرامز۔ تو یہ ٹیلنٹ ہنٹ آؤٹ ریچ پروگرامز جو ہے وہ کئی طرح پہ اور کئی لیول کا ہے۔ مثلا پہلی کیٹیگری جو ہے اس میں لمس کا آؤٹ ریچ پروگرام ہے، جس کو این او پی بھی ہم
बोलते हैं। इसी तरह IBA कराची का प्रोग्राम है जो एहसान ट्रस्ट के तावन से चलता है। IBA सक्खर का प्रोग्राम है कि जो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा ये हबीब यूनिवर्सिटी का कराची का प्रोग्राम है। तो ये वो प्रोग्राम है कि जिसके अंदर बेटा आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी तालीम भी फ्री होती है, आपका स्टाइपेंड भी मिलता है, इवन आपके एडमिशन के एक्सपेंस भी वही लोग उसको कवर करते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो इवन आपके आने जाने के अखराजात, ट्रेवलिंग और रहना और बाकी चीजें इस दौरान इस प्रोसेस के अंदर भी जो अखराजात होते हैं तो वो भी आपको दे दिए जाते हैं। ये तो एक बेनिफिट है। लेकिन दूसरी जानिब बेनिफिट ये है कि आप मुल्क के आला तरीन इदारों के अंदर बैठ के तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद मुल्क के लिए एक आप एसेट भी बनते हैं और अपने खानदान और सबके लिए एक बहुत सरमाया बन के आप अच्छे तरीके से सर्व करने की पोजीशन में आते हैं। इस कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी है जो खास तौर पे यहाँ आपको बताना बड़ी जरूरी है, वो है प्यास का फेलोशिप प्रोग्राम। प्यास का फेलोशिप प्रोग्राम इस तरह का होता है कि आप प्यास में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो तकरीबन दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं और फिर एक टेस्ट कंडक्ट होता है और टेस्ट कंडक्ट होने में फिर आपका चेक होगा कि अच्छा आप पास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप पास करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के मरहले में जाएंगे, इंटरव्यू के मरहले में जाएंगे तो उससे बाद आगे अगले मरहले में जाएंगे। तो वो 2, 3, 4 मरहले का एक इंटरव्यूज का सिलसिला चलता है। तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन होने के बाद आपकी पे की हुई सारी फी वापस हो जाएगी और उसके अलावा आगे के लिए ना तो कोई फी होगी ना कोई चार्जेस होंगे। महीने का कोई तकरीबन 18-20 हजार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जब आपकी डिग्री मुकम्मल होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि महीने बाद आप 17 ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर बन चुके होंगे। उसके बाद आपको मजीद किसी एग्जाम की जरूरत नहीं, कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सारा प्रोसेस वहीं पे हो गया। तो इससे अच्छा स्कॉलरशिप, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप और कौन सा आपको चाहिए, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। इस आउटरीच प्रोग्राम के अंदर कुछ और इदारे भी मौजूद है, मसलन IOBM कराची का इदारा है, UMT लाहौर का इदारा है, या कुछ और छोटे छोटे कई एक इदारे मौजूद हैं कि जो इस काम में इन्वॉल्व हैं और वो इस आउटरीच के वाले काम को करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है कि जिसको हम कहते हैं फील्ड स्पेसिफिक। फील्ड स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है कि मसलन बाज़ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मेडिकल के बच्चों को मिलेंगे, इंजीनियरिंग के बच्चों को मिलेंगे, लॉ के बच्चों को मिलेंगे या इस्लामिक स्टडीज के बच्चों को मिलेंगे। तो इस चीज को भी देखना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी कैटेगरीज में भी अच्छा खासा नंबर हमारे पास मौजूद है। मतलब मेरे सामने ये एक बहुत अच्छा एक स्कॉलरशिप मौजूद है मोमिना चीमा फाउंडेशन का, कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के अंदर सिर्फ गर्ल्स को देती हैं। यानी 2 कंडीशन है, एक तो ये कि लॉ की स्टूडेंट होनी चाहिए और दूसरा फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि लॉ के पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। फिर इसी तरह हमारे सामने FFC का एक स्कॉलरशिप है कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होता है, फौजी फाउंडेशन वालों का। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को मिलता है कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मौजूद होते हैं। अब एग्रीकल्चर वाले कहते हैं कि जी हमारे लिए कौन सा स्कॉलरशिप होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्कॉलरशिप अगर वो अप्रोच करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अपने स्कॉलरशिप भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस स्कॉलरशिप भी एक मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन भी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप देती है और ये इंटर लेवल पे भी देती है और ऊपर भी देती है। तो इसलिए आप अप्रोच करेंगे तो आपको मिलेगा। नर्सिंग के लिए और मेडिकल के लिए भी बहुत से स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल है। यहाँ एक और कैटेगरी भी आपको बताना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि मसलन हमारे मुल्क के अंदर मसलन मिनॉरिटीज रहती हैं, तो उन मिनॉरिटीज के लिए भी ऐसी फाउंडेशन मौजूद हैं कि जो अपनी फाउंडेशन के अंदर स्पेसिफिकली एक नंबर रखती हैं कि भाई यहाँ पे ये इतने नंबर जो है वो मिनॉरिटीज को मिलेगा, यानी गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको मिलेगा। जो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ रहते हैं उनका भी राइट है कि उनको भी उतनी ही सर्विसेज दी जाएं और कंपटीशन में आके कहीं वो आउट ना हो जाएं, तो इसलिए उनके लिए स्पेसिफिक कर दिया जाता है। फिर इसी तरह एक और चीज होती है कि मसलन डिसेबल बच्चे हैं, तो डिसेबल बच्चों के लिए अलग से एक फाउंडेशन ने कि जिन्होंने उनके लिए स्कॉलरशिप्स रखे हुए हैं कि भाई उनकी तालीम के लिए अलग से कोई इंतजाम होना चाहिए और स्पेसिफिकली, यानी वो जो डिसेबल है मुख्तलिफ तरह के, तो हर ऑर्गेनाइजेशन फिर देखती है कि अच्छा हमने किस लेवल पे और किस तरह के बच्चों को सर्व करना है। जैसे मैंने पहले लॉ की कैटेगरी के अंदर जिक्र किया कि गर्ल्स के लिए, तो इसी तरह बाज ऐसी फाउंडेशन मौजूद हैं कि जो स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट्स को सर्व करती हैं और उन्हें स्कॉलरशिप देती हैं। तो
یہ ساری انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو میرے عزیزوں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کام کو کرنا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو آخری کیٹیگری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت بڑی اور بہت اچھی کیٹیگری وہ ہے لون کی کیٹیگری۔ اب لون کئی طریقے سے ملتا ہے۔ سب سے بڑا والیوم جو آپ کو مل سکتا ہے وہ والیوم آپ کو مل سکتا ہے پاکستان بیت المال سے، کہ وہاں سے آپ قرض حسنہ لے لیں اور وہاں سے لے کے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں، اور جب آپ تعلیم کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد ان پیسوں کو لوٹا دیں۔ اسی طرح بہت سی اور آرگنائزیشنز موجود ہیں کہ جو قرض حسنہ بڑے آرام سے دے دیتی ہیں، لون دے دیتی ہیں، اسٹڈی لون مل جاتا ہے، اور اسٹڈی لون لینے کے بعد پھر بڑے آرام سے کیا ہے کہ آپ تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد بڑے آرام سے ان کو لٹا دیا، اور وہی اماؤنٹ وہ اٹھا کے کسی اور ضرورت مند کو لون دے دیتے ہیں یا اسے اسکالرشپ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ لون لے کر بھی اس کام کو کر لیں۔ تو یہ ساری جو میں نے 9 تقریباً آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں، اگر آپ ان ساری کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی دوبارہ سن لیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق آپ آگے پروسیس کر سکیں۔ اب ہمارے سامنے ایشو یہ ہے کہ اس اسکالرشپ کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، اور ایسی کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہم 100% اس بات کو انشور کریں کہ اسکالرشپ ہمیں مل جائے گا۔ بیٹا اس کام کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ کام ٹارگیٹڈ کرنا ہے۔ ٹارگیٹڈ کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے ہی رینڈملی اپلائی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس اسکالرشپ کے لیے سوٹیبل ہیں، کہاں کہاں آپ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تو جس کے مطابق فٹ ہوتے ہیں آپ اس اسکالرشپ پہ اپلائی کر لیجئے، دوسرے کو چھوڑ دیجئے، اور یہ نہ سوچئے کہ میں نے اس میں نہیں اپلائی کیا، اس میں نہیں اپلائی کیا۔ فرض کیا کہ 10 اسکالرشپ آئے ہیں تو ان میں سے آپ نے اگر 8 کو چھوڑ دیا اور 2 میں اپلائی کیا ہے، تو جو 2 آپ کے فٹ بنتے تو آپ نے اپلائی کر لیا، تو اب آپ سوچیں وہی میں نے تو 8 چھوڑ دیے۔ تو بیٹا یہ جو 8 چھوڑنا ہے نا، اس کو اپنے دل پہ نہ لیجئے، آپ نے چھوڑ کے اچھا کیا، اپنی انرجی بچائی، 2 پہ فوکس کیجئے، اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کیجئے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایجوکیشن اسکالرشپ پلانر کا استعمال کرنا ہے، اور یہ 1 پیج کا پلانر ہے۔ اس کے اندر کمال کی چیز یہ ہے کہ بیسک انفارمیشن ساری رکھ دی گئی ہے، اور تقریباً 10 اسکالرشپ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں 1 ہی پیج کا، اور اس کے اندر جتنی جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ لسٹ بھی وہاں پہ دی گئی ہے، اور بڑے آرام سے آپ کے لیے یہ سارا کام ہو جائے گا۔ کرنا یہ ہوگا کہ آپ اسے فل کریں، اور فل کرنے کے بعد آپ اپنی یونیورسٹی میں جو وہاں پہ اسکالرشپ دینے والا آفس ہے یا فائنینشیل اسسٹنس یا فائنینشیل ایڈ آفس ہے، وہاں اسے لے جائیے اور اپنی فائل میں رکھ کے جائیے، اور اس کے ساتھ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا CNIC چاہیے ہوگا، بی فارم چاہیے ہوگا، ڈومیسائل چاہیے ہوگا، والد کا انکم سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، آپ کی زدی زمین رینٹڈ زمین کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی، یوٹیلٹی بلز کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا یا اس کی ڈیٹیل دینی ہوگی، اسی طرح آپ کا ہاؤس رینٹڈ ہے یا اون ہے، جو بھی ہے، تو اس طرح کی بیسک انفارمیشن ہوتی ہے اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس آپ نے صاف ستھرے تیار کرنے، A4 پیج پر ہر ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اور یہ مکمل کر کے آپ فائل میں لگائیں گے، اور سب سے اوپر آپ ایجوکیشن اسکالرشپ پلانر لگائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس آفس میں جائیں گے تو اس آفس میں جس آفیسر کے سامنے رکھیں گے وہ اسی پیج کو آدھا پیج وہ پڑھنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ آپ کی اصل ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز اور خاص طور پہ بتانی ہے کہ اس آفس کا وزٹ کیسے کرنا ہے۔ اب اس آفس کا وزٹ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ بچے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اسکالرشپ لینا ہے تو ہمیں نا تھوڑی سی اپنی حالت کو ذرا نا ڈھیلی کر کے جانا چاہیے، کپڑے ذرا ڈھیلے سے، گندے سے، اور جناب نہائے دھوئے بھی نہیں، حالت بگڑی ہوئی ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، اور اس طرح سے جاتے ہیں وہاں پہ۔ بیٹا یہ غلط اپروچ ہے۔ یہ چیز یہ شو نہیں کرتی کہ بھئی آپ ڈیزرونگ ہیں، یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ آپ گندھیلے ہیں، لہذا آپ نے اس کام کو نہیں کرنا، ریسپیکٹبلی جانا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو بیٹا کس بات سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ ریسپیکٹبلی جائیے، اپنے آپ کو نہا دھو کر چینج کر کے
اچھے کپڑے پہنیے، اچھا جوتا پہنیے، اور ٹائی لگانی ہے ٹائی لگائیے اگر آپ لگاتے ہیں تو، نہیں لگاتے تو جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اچھا اسٹوڈنٹ ویسے آپ جائیے، اور وہاں پہ جا کے جب ان سے بات کرنی ہے نا تو بہت کلیئر بات کریں، چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کے مثلا مثال کے طور پہ ان سے آپ پوچھنا شروع کریں کہ اچھا CNIC کی کاپی چاہیے ہوگی، اچھا بی فارم بھی چاہیے ہوگا، اچھا ڈومیسائل بھی چاہیے ہوگا۔ بھائی میرے جب یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اتنی اللہ میاں نے عقل دی ہوئی ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے دوسرا بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے پریپیئرڈ ہو کے جانا ہے۔ پریپیئرڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سوالات کیا ہیں، میں نے پوچھنا کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، اگر فلاں سوال مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور میں نے ان کے پاس جا کے کون سا سوال پوچھنا ہے۔ تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے وہاں جائیے اور وہاں جا کے ان سے بات چیت کیجیے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور آپ کو بڑی ضروری جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کام کو بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک تو آپ کا پلان ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کس میں اپلائی کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ڈیڈ لائن کا پتہ رکھنا ہے اور ڈیڈ لائن کا انتظار نہیں کرنا، 7-8 دن پہلے آپ نے فارم جمع کروا دینا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ فارم جب ان کو دینا ہے تو اس کے بعد اس کی کنفرمیشن کرنی ہے کہ فارم انہیں مل چکا ہے اور ان کے پاس ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ تیسرا کام پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ فارم جمع کرا دیں اور 2-4 دن گزر رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں اپڈیٹ لینی ہے، لیکن اس اپڈیٹ کے حوالے سے یہ کام نہیں کرنا کہ ہر روز یا دوسرے دن آپ ٹن فون کریں، ان کے پاس جا پہنچیں، یا اس طرح بہت ریسپیکٹبلی اس کام کو کریں، لیکن فالو اپ کریں، اچھا فالو اپ کریں تاکہ وہ بھولے نہیں اور چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اب آئیے آخری سٹیپ پر، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے پریپریشن کرنی ہے۔ دیکھیں تمام اسکالرشپس جو ہیں ان میں ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، یا اکیلا ٹیسٹ ہوگا یا اکیلا انٹرویو ہوگا۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر ضرور کرنا ہے۔ پریپیئر کرنے کے لیے 2 ایشوز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے ایکڈیمکلی اپنے آپ کو اچھا پریپیئر کرنا ہے کہ کسی بھی طرح کا ایکڈیمک کوسچن آئے تو آپ اسے رسپانس دے سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پر فائنینشیل حوالے سے کوئی بھی کوسچن آپ کے سامنے آئے تو آپ نے وہاں پہ ٹھیک جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی بھی طرح کی کوئی اور آگے پیچھے چیز کو نہیں کرنا۔ مثلا جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے تو اس ٹوٹل انکم کو آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز پکڑی جاتی ہے، تو اب یہ چیز آپ نے نہیں کرنی۔ دیکھیے کسی ایک فرد کے لیے ایک اماؤنٹ اچھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے اور وہی اماؤنٹ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی کم اماؤنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا جناب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوسچن جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جیسے میں نے بالکل شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اکثر اسکالرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیمسٹر کی فی تو لازماً اپنی پاکٹ سے ہی دینی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ بچے یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ فیس میں کہاں سے دوں، میرے پاس پیسے کہاں سے ہیں۔ میرا یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو اس دن پتہ چلتا ہے کہ جس دن آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، یا اس سے 6 مہینے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بھئی میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میری ضروریات اتنی ہیں، ہمارے گھر کے ریسورسز اتنے ہیں، مجھے اسکالرشپ کی ضرورت ہوگی؟ یقیناً آپ کو 6 مہینے پہلے سے پتا ہے۔ تو جب یہ پہلے سے پتا ہے تو بیٹا پھر ایک ایڈوانس کام کیجئے، 2-3 مہینے پہلے اس کام کو ایڈریس کیجئے، اس مسئلے کو ایڈریس کیجئے، اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کئی چھوٹے بڑے کاموں سے، مثلا آپ ہوم ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کی ٹیوشنیں پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ اچھے ہیں، قابل ہیں تو آپ سائنس سبجیکٹس کی ٹیوشن پڑھائیے، بڑے آرام سے منتھلی آپ 10, 15, 20 ہزار کسی چھوٹی جگہ پہ بھی آپ پڑھا رہے ہوں تو اتنے پیسے آپ بنا لیں گے۔ تو جب اتنے پیسے آپ 1 مہینے میں کر سکتے ہیں تو بیٹا 2-3 مہینوں میں ملا کے آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جائے گی کہ آپ اس کام کو کر لیں گے۔ اچھا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فری لانسنگ کر لیں۔ اب بھائی فری لانسنگ
پہلے دن تو نہیں آپ ساری کر لیں گے. ہاں آپ فری لانسنگ کیجئے لیکن ایسی کیجئے مثال کے طور پہ آپ ڈیٹا انٹری کا کام کیجئے, مثال کے طور پہ آپ کسی اور فری لانسر کے ساتھ مل کے چھوٹا چھوٹا اور کوئی کام کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک مناسب تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کو مل جائے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو سکے. اچھا یہ کام جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ تو آپ کیجئے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈمیشن کے ٹائم پہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے کچھ اداروں کو کچھ جگہوں پہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ جس یونیورسٹی میں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ الومنائی نیٹ ورک ہوتا ہے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں, ایچ او ڈی سے بات کر سکتے ہیں, آپ یونیورسٹی کے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ میں جا کے بات کر سکتے ہیں. آپ اسی طرح یہ ہے کہ جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں ان کے نیٹ ورک موجود ہوتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. بیٹا یہ سارے کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے. اگر آپ یہ سوچیں نا کہ کوئی اور آپ کے بہاف پہ کرے گا تو ایسا نہیں ہونا. یہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور اپنا وزن خود اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ اپنا وزن آپ خود اٹھانے کے مائنڈ کے ساتھ اگر یہ چیزوں کو سمجھیں گے اور لیں گے تو پھر یقیناً آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا اور بہت اچھا اسکالرشپ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بن رہا تو آپ وقتی طور پر کسی ریلیٹیو سے ایک قرض لے لیتے ہیں, لون لے لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو ہی میرا کوئی انتظام ہو جائے گا میں آپ کو لوٹا دوں گا. اور جو ہی اس کا انتظام ہو جائے پوری کوشش کیجئے وہ پیسے ان کو واپس لوٹائیے تاکہ اگر کل آپ کو دوبارہ ضرورت پیش آئے تو وہ آپ کی دوبارہ مدد کر سکیں. اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو کیجئے تو انشاءاللہ آپ کا راستہ کھلے گا, لیکن پڑھائی کو نہیں چھوڑنا. اب آتے ہیں اس آخری پوائنٹ کی طرف کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی اگر فرض کیا اسکالرشپ نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ تو پھر بھی تعلیم نہیں چھوڑنی, پھر بھی پڑھیں گے. اور پھر کیسے پڑھیں گے؟ نمبر 1 ہوم ٹیوشن کی سب سے پہلے کوشش کریں گے اور اپنے ہی ڈپارٹمنٹ یا دائیں بائیں کے ڈپارٹمنٹس کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے کچھ سبجیکٹس ویک ہوں گے اور وہ آپ سے پڑھنا چاہیں گے اگر آپ پڑھانے کے قابل ہیں تو. اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے تو پھر آپ باہر چھوٹی کلاسز کے بچوں کو ہوم ٹیوشن دیجئے اور وہاں یونیورسٹی کے قریب ہی جگہ تلاش کیجئے, کوئی گھر آپ کو آرام سے مل جائیں گے. اور ہر یونیورسٹی کے بچے جو ہیں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ہوم ٹیوشن کا کام کر رہی ہوتی ہے, لہٰذا اس پہ فوکس کیجئے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ سٹارٹ کیجئے. فری لانسنگ کے اندر سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے 2 گھنٹے کا ٹائم فکس کیجئے اور آرگنائزیشن تلاش کیجئے جو لوکل ہو. یہ فائبر اور باقی چیزوں کی طرف نہ جائیے, وہ آپ کی پورٹ فولیو ایک بنتا جائے گا, وہ ٹائم آئے گا تو وہ بھی کر لیجئے کیونکہ وہاں سے فوری انکم نہیں آنی آپ کو. اور یہ جو آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ کام کریں گے نا یہ تھوڑا ہوگا, پلس یہ پے بھی تھوڑا کریں گے, لیکن 2-3 کے ساتھ مل کے اگر آپ کام کر لیتے ہیں یا ایک اچھی آرگنائزیشن مل جائے تو آپ کا کام یہیں پہ حل ہو جائے گا. تو لہٰذا ان کو فوکس کیجئے. میں نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی کچھ دوسری ویڈیوز کے اندر اس کے طریقے بھی آپ کو بتائے ہیں. اچھا ایک اور بڑا اہم کام ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹ ٹائم جاب. آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ 2 گھنٹے کا ٹائم فکس کر لیں, آپ پارٹ ٹائم نکلیے اور باہر بے شمار ایسے برانڈز ہوتے ہیں, بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو جگہ مل جاتی ہے. اور اپنے ہی شعبے سے متعلق اگر کوشش کریں کہ کوئی قریب کمپنی ہو, کوئی آرگنائزیشن ہو, کوئی اور چیز ہو, کوئی اسکول کالج ہے, ان کا کوئی کام ہے تو بیٹا آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور شام کے وقت ان کے پاس جائیے, 2 گھنٹے لگائیے, بہترین کام کیجئے, کام کو ختم کر دیجئے. اچھا ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام تھوڑا سا رسکی ہے کہ آپ 1-2 اسٹوڈنٹ مل کے چھوٹا سا کوئی وینچر سٹارٹ کریں. لیکن یہ کام فرسٹ سیمیسٹر میں یا سیکنڈ سیمیسٹر میں کرنے کا نہیں ہوتا, یہ تھرڈ سیمیسٹر وغیرہ میں پہنچ کے پھر کرنے کا ہوتا ہے. میرا بنیادی پوائنٹ ان ساری چیزوں کے اندر یہ ہوگا کہ آپ اپنی اسٹڈی اور اپنی ارننگ اس کا بیلنس ضرور بنائیں اور اپنی اسٹڈی کی کاسٹ پر کوئی کام نہیں کرنا, لیکن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام بھی کرنا ہے. تو اس کا خیال رکھیے کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا. لہٰذا محنت کیجئے, کوشش کیجئے, آگے بڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بہت کھلیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے.